पाकिस्तान में पीर साहब हैं जो अपने 100 मुरीदों के साथ लोग बताते हैं कि हर महीने की 11 तारीख को वो बगदाद शरीफ जाते हैं, मगर जाना फर्ज नहीं, वो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, गौसे पाक के आशिक है, वो जाएं, बगदाद ही में घर बना लें, रोजाना फजर सब 5 नमाजें गौसे पाक की मस्जिद में अदा करें, हर नमाज के बाद गौसे पाक के मजार पे फातिहा पढ़ें, कोई गुनाह नहीं, बहुत अच्छा सुपीरियर काम है वो। अगर दिल के इखलास के साथ अगर पढ़ेंगे, कुतुब वली अब्ताल सब बन जाएंगे, अल्लाह ताला उस पर विलायत की नेमतें अता फरमाएगा, वो करे। मगर ये फर्ज नहीं है कि सवाल हो क़यामत के दिन कि तुम बगदाद क्यों नहीं गए, तुम अजमेर क्यों नहीं गए, तुम बरेली क्यों नहीं गए, तुम पंडवा शरीफ क्यों नहीं गए, तुम हर जुमरात को फातिहा क्यों नहीं दिलाया, ये सवाल नहीं होगा। तो बंदा इस हंगामे में भी अपना ईमान बचा ले जाएगा। इस हंगामे में भी बंदा एक तक़वा और अल्लाह के डर के साए में वो अपनी ज़िंदगी बसर करेगा। चूँकि हम लोगों के नज़दीक आज कुरान शरीफ की तिलावत वो एक ख़ास तबका मदरसे का है, उसके हिस्से में ये काम चला गया। अब बाकी हमारे हिस्से में आया है दुनिया का चर्चा। तो जहाँ दुनिया का चर्चा होगा वहाँ मस्जिदें आबाद कैसे होंगी, वहाँ तो बाज़ार आबाद होगा। जहाँ साहब खाने का मुकाबला होगा वहाँ मदरसा कैसे आबाद होगा, वहाँ तो होटल आबाद होंगे। जहाँ साहब सिर्फ माल चाहिए तो वहाँ आदमी जन्नत की बात कहाँ से करेगा, वहाँ तो उसको मॉल चाहिए, मार्केटिंग कम्प्लेक्स चाहिए, उसको हाई फाई कारोबार चाहिए। सारी दुनिया पड़ी हुई है खाने पीने पहनने मकान की तामीर करने के पीछे, सारे लोग उस तरफ पड़े हुए हैं। मदरसा सबसे बेहतरीन तालीमी संस्थान है, क्योंकि आपने सुना होगा हदीस, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, द बेस्ट अमॉन्ग यू इज वन हु लर्न्स कुरान एंड टीचेस इट टू अदर्स। तुम में सबसे अच्छा वह है जो कुरान सीखता है दूसरों को सिखाता है। सबसे बेहतरीन, बिल्कुल मोतबर हदीस। इस हदीस से पाक के रावी हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिनसे बहुत कम हदीसें मरवी। उन्होंने इसको रिवायत किया है कि सब हुजूर ने फरमाया सबसे बेहतर है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। और आज सबसे कम लोग हैं दुनिया से जोड़ता है कि दुनिया कितना मिलेगी, पैसे कितने मिलेंगे। जो सबसे अच्छी जगह है मदरसा, जहां कुरान की तालीम होती है, सबसे अच्छी किताब की, तो सबसे अच्छी जगह वो है जहां कुरान पढ़ा और पढ़ाया जाता है। तमाम कॉलेजेस, तमाम यूनिवर्सिटीज़, तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सबसे ज़्यादा मोहतरम, मुकर्रम और सबसे ज़्यादा प्रेशस जो जगह है वो मदरसा है, क्योंकि वहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाई जाती, कॉलेज में मैथ पढ़ाई जाता है, जिसका मकसद है सिर्फ दुनिया हासिल करना। और यहाँ कुरान करीम की तालीम होती है, जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया सबसे अच्छा काम यह है बंदा कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। सबसे अच्छी जगह है वह मदरसा जहाँ कुरान सीखा और सिखाया जाता है। आज अच्छी जगह पे ताले लगे हुए हैं, साल भर एडमिशन मदरसे में जारी रहता है। किसी मदरसे में आप नहीं देखे होंगे सब एडमिशन। हमारे जिंदा रहने के लिए अल्लाह ने सिर्फ एक गेहूं ही बना दिया होता तो काफी था, लेकिन बंदा को सिर्फ गेहूं नहीं बल्कि उनको बदल बदल के खाना चाहिए, इसलिए अल्लाह ने गेहूं दिया, उसका बदल चावल दिया। अब गेहूं के हजारों आइटम, चावल के हजारों आइटम। अब अल्लाह ने हमें सीजनल फ्रूट्स आम दिया, अल्लाह ने हमें सीजनल वेजिटेबल्स, ये आलू है, पोटैटोज है, ये बैगन है, सारी चीजें हैं। और एक मुस्तकिल सब्जी है, हरी सब्जी, पीली सब्जी, जमीन के नीचे से उगने वाली सब्जियां, जमीन के ऊपर की सब्जियां, ये सारी चीजें सिर्फ हमारे लिए हैं। फ्रूट्स में जिसको भी आप टच करें लाजवाब है। सेब, एक सेब डेली लें, डॉक्टर के पास जाने से बच जाए। एक अनार 100 बीमार, सबको मालूम है। ये अनार इस कदर जबरदस्त चीज है, मैंने एक जगह पढ़ा कि अनार, अगर एक अनार पूरा खा ले तो जरूर उसमें एक दाने का कनेक्शन जन्नत से जुड़ा हुआ है, यानी वो जन्नती फल है ये अनार। ब्लड की कमी हो तो आप अनार खा लें, ब्लड की आप डाइजेस्टिव सिस्टम डैमेज हो तो आप संतरा खा लें, साहब शुगर की बीमारी हो, लीवर डैमेज हो रहा हो तो आप जामुन और अमरूद खा लें। ये सारी चीजें लाजवाब हैं, जबरदस्त। अगर कैल्शियम की कमी हो तो आप केले का इस्तेमाल करें, और
اور گرمی کے زمانے میں جب پسینہ بہتا ہو اور آدمی کی کیلوریز گھٹ جاتی ہو، آدمی کی طاقت ہے، اس وقت ایک آم کا ایک گلاس جوس پی لیں آپ۔ یہ آم زبردست گرمی کے دنوں کا تحفہ ہے، اور یہ صاحب اس جاڑے کے دنوں کا زبردست تحفہ یہ سیب ہے، یہ سنترا ہے۔ موسم کے اعتبار سے پھل، جگہ کے اعتبار سے پھل، بنگال میں آم ہے، کشمیر میں اس طرح کے سیب کے باغات ہیں، وہاں کے لیے سیب، مالدہ اور بنگال کے لیے آم، اڑیسہ اور تمل ناڈو کے لیے صاحب وہاں نیم اور کیلا کے درخت ہیں، اور مہاراشٹر گجرات کی طرف کپاس کے پیڑ اور گنے کی کھیتیاں ہو رہی ہیں۔ الگ الگ جگہوں کی الگ الگ فصلیں۔ نارتھ ایسٹ میں کا پانی کمزور ہے، آئرن سے بھرا ہوا پانی ہے، تو وہاں کی زمین سے زبردست نعمت اللہ کی چائے کی صورت میں نکلتی ہے، کیونکہ جہاں آئرن ہو وہاں چائے پینا مفید ہے تاکہ اس آئرن کے اثر کو کاٹ دیا جائے۔ اور جہاں سمندر کے کنارے، جہاں کا ماحول ہمیشہ گرم رہتا ہے، سردیاں کم پڑتی ہیں، اس گرم ماحول میں جہاں کا پانی کھارا ہے سمندر کا، بہت دور تک زمین کے نیچے کا پانی کھارا ہوتا ہے، ان حالات میں نیم کا پیڑ، نیم کا استعمال، لیمو کا استعمال، کیلے کا استعمال ضروری ہے۔ ان خطوں میں آپ جا کے دیکھیں نیم کی کھیتی، املی کی کھیتی، اس طریقے سے اللہ نے ہمارے زندہ رہنے کی ساری نعمتیں بنائی۔ ایک ایک نعمت پہ کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں، سیب، انار، سنترا، کیلا، بیر، جامن، سب پر الگ الگ کتابیں لکھی ہوئی، کتابوں کا بھنڈار ہے، پڑھیں اور اپنے سینے کو روشن کریں۔ اور صاحب ایک تو یہ ساری باتیں ہوگی، ویجیٹیبلز کو دیکھیں آپ، ویجیٹیبلز کے علاوہ دیکھیں آپ لہسن، ادرک۔ لہسن کینسر کا علاج ہے، ادرک کینسر کا علاج ہے۔ لہسن، ادرک، پیاز قوت مردانگی کا زبردست ذریعہ ہے۔ دن میں پیاز کھائے آدمی زبردست قوت باہ میں اضافہ ہو جائے، رات میں کھائے تو پھر وہ اس کے مضر اثرات ہو جائے۔ لہسن آدمی ایک دانہ ڈیلی کھائے اور کینسر اس سے دور ہوتا رہے گا۔ ادرک زبردست چیز ہے، لہسن، ادرک، ہلدی، یہ ہلدی کینسر کا علاج ہے۔ بڑے بڑے حکیم اس کا استعمال کرتے ہیں، اور جتنے بڑے بڑے حکیم ہیں صاحب، رام دیو ہوں یا حکیم سلمان ہوں، اس زمانے کے پہلے کے پرانے حکیم، سارے لوگ ہلدی، لہسن، پیاز، ادرک، ان ساری چیزوں سے دوائیاں تیار کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں لاجواب ہیں۔ یہ ساری چیزیں کون فرشتہ کھاتا ہے؟ نہیں، میرا بندہ کھائے گا۔ لہسن میرا بندہ کھائے گا، ادرک میرا بندہ کھائے گا، پیاز میرا بندہ کھائے گا، آم میرا بندہ کھائے گا، سیب میرا بندہ کھائے گا، انار میرا بندہ کھائے گا۔ آدمی کی طبیعت گھبرا جاتی ہے ایک چیزیں کھانے سے، اس لیے بدل بدل کر نعمتیں اللہ دیتا ہے۔ کبھی سیب کھاؤ، کبھی انار کھاؤ، کبھی سنترا کھاؤ، کبھی آم کھاؤ، کبھی جامن کھاؤ۔ سبزیوں میں آلو کھاتے کھاتے دل گھبرا جاتا ہے، اس لیے آلو کھاؤ، گوبھی کھاؤ، ٹماٹر کھاؤ، مولی کھاؤ، بھنڈی کھاؤ، پرول کھاؤ، یہ مٹر کھاؤ، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں۔ دال کی 125 قسمیں صرف دال کی ہے، ہمارے نزدیک تو مسور ہے، ارہر ہے، یہی ساری چیزیں ہیں۔ مگر جو لوگ پڑھتے ہیں بایولوجی، ان سے پوچھے کہ صاحب ویگیانکوں کے نزدیک اس دال کی کتنی قسمیں ہیں؟ وہ تو عام لوگ نہیں جانتے اعلیٰ حضرت کو۔ اعلیٰ حضرت جہاں مجدد تھے، جہاں شیخ الاسلام تھے، وہیں ایک زبردست سائنٹسٹ بھی تھے اعلیٰ حضرت، جنہوں نے پانی پہ ریسرچ کی تو پانی قسموں کو دریافت کر لیا، جنہوں نے گھوڑوں کے پر ریسرچ کیا تو گھوڑوں کی ہزاروں نسلوں کے بارے میں دریافت کر لیا، جنہوں نے صاحب کسی جنگل کو اٹھایا تو اس جنگل کے درختوں کے ہزاروں پرکار کو ٹچ کیا۔ اس طریقے سے علم جہاں بڑھتا جاتا ہے وہاں اللہ کی معرفت زبردست ڈھنگ سے اس کے سینے میں آتی چلی جاتی ہے۔ وہ جو سب سے بڑا عالم ہوگا وہ سب سے بڑا عارف ہوگا، وہ سب سے بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ یہ علم والے جانتے ہیں کہ دال کی کتنی قسمیں ہیں، علم والے جانتے ہیں کہ چاول کی کتنی قسمیں ہیں۔ ایک چاول باسمتی چاول ہی کافی تھا، لیکن صاحب دکان میں جائیں درجنوں قسم ہے چاول کی۔ ایک آم کافی تھا، مالدہ کا آم کافی تھا، لیکن آپ جا کے دیکھیں ایک درجن آم کی، الفانسو ہے، کہیں الفانسو ہے، کہیں بمبئی ہے، کہیں لنگڑا ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے۔ سب کے پیئرس ہیں، سب کے جوڑے جوڑے، سب کی الگ الگ قسمیں۔ یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ نہ اللہ کے فرشتے کھاتے ہیں، نہ اللہ کھاتا ہے، اللہ کھانے سے پاک ہے۔ یہ ساری چیزیں اسی حضرت انسان کے لیے ہیں، تاکہ ساری نعمت تمہارے لیے، بھنڈی تمہارے لیے، پلول تمہارے لیے، اور پھر سبزی ہی کھاؤ گے تو تمہارے جسم کو ترقی نہیں ملے گی۔ تیرے جسم کو چاہیے مچھلی،
اسی سمندر کی مچھلیاں تمہارے لیے ہیں. بندہ غور کرے اس پوائنٹ پہ، چونکہ یہاں کھانے کا مقابلہ، کپڑے کا مقابلہ، مکان کا مقابلہ، کبھی تنہائی میں سوچنے کا موقع کہاں ملتا ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں، میرے پیدا ہونے کا کیا مقصد ہے، اللہ نے ہم اس ساری کائنات کو کیوں پیدا کیا ہے. مقابلہ ہے کھانے پینے کا، بس ایک چھوٹی سی چیزوں کا مقابلہ ہے. اب ذرا غور سے اسی کھانے کو دیکھ لیں آپ کہ سب اتنا زبردست انتظام کیسا ہے. ایک ویگیانک یورپ کا کہتا ہے کہ اس دنیا کا جو پیدا کرنے والا ہے وہ سب سے بڑا ریاضی داں ہے، یعنی ہر کام میں میتھمیٹیکل پوائنٹس نظر آتے ہیں. جیسے ایک پیج میں ایک میتھ بنا، ذرا سا کہیں بھی فالس ہوا سارا میتھ غلط ہو جاتا ہے. اور تمام ہر جگہوں پہ 1 سے لے کے 10 تک جو صاحب انک ہیں وہ سب ہر جگہوں پہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. کہیں بھی ذرا سا بھی بگاڑ پیدا ہوا تو سارا میتھ گڑبڑ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں جب میں دنیا کو دیکھتا ہوں، آسمان کا سسٹم، زمین کا سسٹم، فروٹس کا سسٹم، سورج اور چاند کے اگنے کا سسٹم، رات اور دن کے تبدیل ہونے کا سسٹم، وہ کہتا ہے یہ سارا نظام بتاتا ہے ایک زبردست ریاضی کے جاننے والے نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے. انہوں نے اپنے حساب سے کہا وہ زبردست سسٹم. قرآن کیا کہتا ہے؟ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوی. اللہ کہتا ہے پاکی بیان کرو رب اعلیٰ کی جس نے چیزوں کو پیدا کیا اور سبوں کو ایک اندازے پہ رکھا ہے. اسی کو یورپ کا ویگیانک میتھمیٹیکل سسٹم کہتا ہے. جیسے میتھ ایک سسٹم سے بنتا ہے، اسی طرح دنیا کی ساری چیزیں ایک اندازے سے ہیں، ایک سسٹم سے ہیں. اور اس کا بیان قرآن شریف میں آیا ہے والذی قدر فہدی، جس نے ہر چیزوں کو پیدا کر کے ایک اندازے پہ رکھا ہے. آسمان اور زمین کی جتنا ڈسٹینس ہے، اور پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا جتنا ڈسٹینس ہے، زمین کی جو 7 تہیں ہیں، ہر تہوں کا جو ڈسٹینس ہے، بیچ میں جو اسپیس ہے، ان سبوں کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا ابس بیکار نہیں، ایک زبردست سسٹم ہے دنیا میں. یہاں تک کہ جنگلوں کے پرکار، یہاں تک کہ سمندروں 7 سمندر ہے، 7 آسمان ہے، 7 زمین ہے. یہ سارا سسٹم کیا بتاتا ہے؟ یہ 7 کا عدد، کہیں 4 کا عدد، کہیں 70 کا عدد، یہ سب کیا بتاتا ہے؟ قرآن شریف میں جتنی جگہوں پہ جہنم کا چرچا ہوا ہے، اتنی جگہوں پہ جنت کا چرچا ہوا ہے. اگر قرآن شریف میں 1 سے جگہ جنت کا ذکر ہوا ہے تو سمجھ لیں کہ 1 سے جگہ جہنم کا ذکر ہوا ہے. قرآن شریف میں 1 سے جگہ اگر صاحب کیا ہے کہ عذاب کا ذکر ہوا ہے تو 1 سے جگہوں پہ رحمت کا ذکر ہوا. وہ کہتے ہیں کہ میتھمیٹیکل سسٹم ہے دنیا میں. تو اس کو کیا ایسے ہی اتفاق سے دنیا بن گئی ہے؟ اتفاق بائی چانس دنیا بن گئی، اتفاق سے ایکسیڈنٹل چیزیں ہیں یہ نہیں. یہ سارا سسٹم بتاتا ہے کہ کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، کوئی خالق ہے. جب بنانے والا ہے تو ہمیں کیوں بنایا ہے؟ ہمارے جینے کے لیے رات بنایا ہے اس نے، تاکہ رات میں 8 گھنٹے میں آرام کروں، اور ہمارے جینے کے لیے دن بنایا ہے تاکہ میں دن میں سورج کی روشنی میں کام کروں. یہ چاند کافی تھا، یہ ستارے کیوں ہے؟ یہ ستارے کافی ہیں، سیارے کیا ہے؟ یا دن کا سورج کیا ہے؟ ستاروں کی گردش کا جو محل ہے اور گردش کا جو راستہ ہے یہ کیا ہے؟ چاہے دنیا میں آندھی آئے یا طوفان، سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، اپنے وقت پہ ڈوبتا ہے. یا چاند ہے، ایک دن تمام ہوتا ہے چاند 14ویں شب میں، باقی جس دن وہ ڈوبتا ہے بالکل سوکھی ہوئی ٹہنی کی مانند باریک ہوتا ہے، اور جس دن وہ نکلتا ہے اسی کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی کی مانند وہ باریک رہتا ہے. جوان صرف ایک دن ہوتا ہے. اس چاند کا سفر 1 تاریخ سے شروع ہو کے 30 تاریخ تک چلتا ہے، اور ایک دن جوان ہوتا ہے. 14 تاریخ تک یہ بڑھتا رہا، 14 کے بعد گھٹتا رہا، یہاں تک کہ وہ اپنی پہلی منزل پہ پہنچ گیا. کون ہے جو چاند پہ غور کرے گا؟ کون ہے جو سورج کے سسٹم پہ غور کرے گا؟ کون ہے جو رات اور دن کی تبدیلی پہ غور کرے گا؟ اللہ نے کیا کہا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے undoubtedly, doubtless,
in the creation of the heavens and the earth, زمین آسمان کی پیدائش میں, in the changing of the night and the day, رات اور دن کے بدل بدل کے آنے میں, عقل مندوں کی آنکھ کھلنے کی باتیں ہیں, بے وقوفوں کی نہیں, احمقوں کی نہیں. وہ لوگ جو دوسروں کا منہ دیکھیں وہ احمق ہیں, وہ لوگ جو صرف بازار کی رونق دیکھیں وہ احمق ہیں, وہ لوگ جو صرف کپڑے کا مقابلہ کریں وہ احمق ہیں, وہ لوگ جو کھانا کھائیں پاخانہ کریں اس کے علاوہ اپنا کوئی مقصد حیات ہی نہ سمجھے وہ احمق ہے. یہ دنیا احمقوں سے بھری ہوئی ہے. عقل مند غور کرے, اللہ کہتا ہے عقل مند ہے وہ جو زمین آسمان کی پیدائش پہ دھیان لگاتے ہیں, عقل مند ہے وہ جو رات اور دن کی تبدیلی پہ دھیان لگاتے ہیں, عقل مند ہے وہ جب وہ غور کرتے ہیں آسمان زمین پہ تو اپنی پیدائش نظر آتی ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں. سر سے لے کے پاؤں تک یہ کروڑوں سسٹم جو اندر میں ہے, برین کا سسٹم, ہارٹ کا سسٹم, لنگز کا سسٹم, یہ سب بون کا سسٹم یا بلڈ کا سسٹم, ذرا سا بلڈ سرکولیشن رک جائے تو 500 کروڑ روپے خرچ کر کے بندہ اس بلڈ کو بدن میں ڈالتا ہے, پھر بھی نہیں زندہ رہتا ہے, مر جاتا ہے. ذرا سا برین کی ایک رگ دب جائے, 50 کروڑ خرچ کرنے کے بعد بندہ نارمل پوزیشن میں نہیں آتا ہے, وہ ہمیشہ زندگی بھر پاگل ہی رہتا ہے. یہ برین میں ہزاروں لاکھوں رگوں کا سسٹم, یہ برین کا سسٹم الگ, آئیز کا سسٹم الگ, یہ ایئرز کا سسٹم الگ, یہ نوز کا سسٹم الگ, یہ زبان کا سسٹم الگ, یہ دانت کا سسٹم الگ. کیا سمجھتے ہیں ایک دانت اگر ریئل میں ختم ہو جائے تو 50 لاکھ خرچ کرنے کے بعد اوریجنل دانت نہیں ملتا, وہ مصنوعی آرٹیفیشل دانت ملتے ہیں. اگر آنکھ کی بینائی اندر سے سوکھ جائے تو 50 کروڑ روپے خرچ کرنے کے بعد بینائی لوٹ کے نہیں آئے گی. پردہ پڑ گیا, پردے کا آپریشن ہو گیا, چھالا پڑ گیا, چھالے کا آپریشن ہو گیا, اندر کی رگیں زندہ ہیں تو بس چھالا ہٹا دو, موتیابین کا آپریشن کر دو, صاحب آپریٹ کر دو, پھر بینائی تھوڑی سی بڑھ جائے گی. لیکن اندر کی رگیں اگر سوکھ جائیں کوئی آپریشن کامیاب نہ ہوگا. شنکر نیترالے جواب نہیں اس کے پاس. امریکہ کا صاحب نیو یارک کا سب سے بڑا ہاسپٹل, اس کا علاج اس کے پاس نہیں ہے, کیونکہ اندر کی رگیں ہی جب سوکھ جائیں پھر تو کوئی آپریشن کام نہیں کرے گا. یہ آنکھ کا سسٹم, زبان کا سسٹم, یہ کھانا کھانے کا سسٹم, کھانا کے پچانے کا سسٹم, یہ صاحب ایک طرف پیشاب نکلنے کا سسٹم, ایک طرف پاخانہ نکلنے کا سسٹم, ایک طرف بلڈ بننے کا سسٹم, اور عورتوں میں ایک طرف دودھ بننے کا سسٹم, جانوروں میں ایک طرف وہی ایک گھاس جانور کھاتا ہے, اس گھاس کے کھانے کے بعد جب وہ پیٹ میں جاتا ہے اور مشین چلتی ہے اندر کی, اور جب وہ گھاس پچتی ہے تو پھر اسی میں سے کہیں ایک طرف گوبر نکلتا ہے اور ایک طرف سے پیشاب نکلتا ہے, ایک طرف سے بلڈ بنتا ہے, اور اسی گوبر, اسی بلڈ, اسی پیشاب کے بیچ سے ایک سفید صاف اور شفاف قسم کا دودھ نکلتا ہے جو ہیلدی صحت بخش دودھ ہے. ویگیانک جب اس پر غور کرتے ہیں, کیونکہ ہم کو تو کھانے پینے سے فرصت ہی نہیں ہے کہ عالموں کے پاس آ کے بیٹھیں, اپنی پیدائش کے بارے میں دریافت کریں, کائنات اور یونیورس کی سچائی کے بارے میں بات کریں. جو آدمی اس کام میں لگا رہے گا وہ جھگڑے سے بچا رہے گا, جو اس کام میں لگا رہے گا اس کا دماغ فالتو چیزوں میں لگنے سے بچ جائے گا. گھر میں لڑائی ہے عورتوں کی, کیوں؟ مقصد حیات پہ نظر رہی ہے. سماج میں لڑائی ہے پڑوسی کی, کیوں؟ مقصد حیات پہ نظر نہیں ہے. یہاں لڑائی جھگڑے ہیں بازار میں, کیوں؟ وہ ایک فالتو چیز, زمین, مکان, کپڑے, دکان, ایک بالشت زمین کے لیے کیس مقدمہ چل رہا ہے. فالتو باتوں میں یہ منہ پھلا کے بیٹھا ہے, وہ منہ پھلا کے بیٹھا ہے. اب لوگ اخبار پڑھ رہے ہیں, قرآن نہیں پڑھ رہے, ظاہر سی بات ہے جنگ تو ہوگی. جو اصل چیز ہے اس کو نہیں پڑھتے. ایک علاج ہے تمام اختلافات سے بچنے کا کہ بندہ اخبار, ناول, افسانہ, فکشن وہ چھوڑ دے, صرف قرآن پاک کی طرف رجوع کرے. جب فوکس قرآن کی طرف دے گا تو چھوٹے چھوٹے مسئلے کا حل ایسے ہی نکل جائے گا, تمام اختلافات کا خاتمہ ہو جائے گا, اور بندہ کو آج فضول ٹائم ہے لڑائی جھگڑا کرنے کا, موبائل سوشل میڈیا میں صاحب ٹائم برباد کرنے کا, چونکہ قرآن کی تلاوت کا مزہ نہیں چکا ہے, قرآن پاک پہ ریسرچ کرنے کا لطف نہیں ملا ہے, اسی لیے وہ سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے. کوئی ایک بات کہا, اب کوئی کامنٹ کر رہا ہے, کوئی دوسرا کامنٹ کر رہا ہے, کوئی تیسرا کامنٹ کر رہا ہے. یہ کامنٹ کا ایک طوفان لگا ہوا ہر طرف, چونکہ اصل مقصد سے دماغ ہٹا ہوا ہے, نتیجے میں فضولیات کے لوگ ماہر ہو گئے. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ زمین آسمان کی پیدائش پہ غور کرتا ہے عقل مند, جس کے پاس عقل سلیم ہے. رات
رات اور دن کی تبدیلی پہ ریسرچ کرتا ہے عقل مند، جس کے پاس عقل سلیم ہے۔ اب عقل سلیم کس کو ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ عقل مند ہے وہ جو کھڑے ہو کے اللہ کو یاد کرتا ہے، جو جھک کے اللہ کو یاد کرتا ہے، جو لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ and they consider in the creation of the heavens and the earth۔ عقل مند غور و فکر کرتے ہیں، زمین کیسے بنی، آسمان کیسے بنا۔ زمین آسمان کے بنانے والے پہ غور نہیں کرتا ہے کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کیا کھاتا ہے، اللہ کیسے رہتا ہے۔ نہیں، اللہ نے جو کائنات بنائی ہے اس کائنات پہ بندہ غور کرے، خدا کی ذات میں غور نہ کرے بلکہ خدا کی تخلیق میں غور کرے۔ خدا نے جو دنیا کو بنایا ہے اس بناوٹ پہ غور کرے۔ اس کا اندر سے آواز آئے گی جب یہ شے لاجواب ہے، جب یہ کریشن لاجواب ہے، جب یہ تخلیق کا کوئی جواب نہیں تو خالق کیسا ہوگا؟ خالق کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اسی لیے کہا کہ وہ لوگ زمین آسمان پہ غور کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ کنٹمپلیٹ کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، شوध کرتے ہیں، چنتن کرتے ہیں، دماغ جلاتے ہیں۔ اس کے بعد نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، الہی تو نے کائنات کو بیکار نہیں بنایا، یہ دنیا یوں ہی نہیں فضول نہیں بنی ہے، کیونکہ وہ ریسرچ کیا کہ سارا سسٹم لاجواب ہے۔ تو اب بندہ یہ کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو نے کائنات کو بیکار نہیں بنایا ہے۔ اس کے بعد کہ سبحانک فقنا عذاب النار، تو بندہ اپنی پیشانی زمین پہ ٹیک دیتا ہے۔ الہی تو میرا خالق ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ الہی تو میرا معبود ہے، میں عبد ہوں۔ تو مسجود ہے، میں ساجد ہوں۔ الہی تو ہی سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں ہوں۔ یہ بندہ اپنا سر جھکا دیتا ہے زمین پہ، کہتا ہے الہی تو ہی سب سے بڑا ہے، میں بندہ ہوں، کمزور ہوں، تو طاقتور ہے، تو عزیز ہے، تو قہار ہے، تو غالب ہے۔ اس کے بعد بندہ کیا کہتا ہے؟ الہی میں تیری چاہے جتنی عبادت کروں، اتنے تیرے احسانات ہیں، اتنی تیری نعمتیں ہیں کہ ایک نعمت کا شکر مجھ سے ادا نہ ہو پائے گا۔ تو جب ادا ہی نہیں ہو پائے گا، برین کا شکر، آنکھ کا شکر، زبان کا شکر، بے شمار لوگ کروڑوں گونگے ہیں، اللہ نے مجھ کو زبان دی، اس نعمت کا شکر ادا ہو پائے گا؟ کروڑوں لوگ اندھے ہیں اور ہم کو اللہ نے آنکھ دی، اس نعمت کا شکر ادا ہو پائے گا؟ کروڑوں لوگ پاگل ہیں، اللہ نے ہمیں برین عطا کیا، اس نعمت کا شکر ادا ہوگا؟ کروڑوں لوگ لولے لنگڑے اپاہج گونگے ہیں، اللہ نے ہمیں ہاتھ دیا، اللہ نے چلنے کے پاؤں دیا، اس نعمت کا شکر ادا ہوگا؟ کروڑوں لوگ ہیں مالدار، اربوں میں کھیلنے والا، گیہوں کی روٹی پچا نہیں سکتے، اور میں 10 روٹی کھاتا ہوں 10 منٹ کے بعد پھر بھوک لگ جاتی ہے۔ اس ڈائجسٹو سسٹم کا کوئی جواب ہے؟ بندہ غور کرے، یہاں تک گھٹنے کا درد ابھی کروڑوں کو پریشان کر رہا ہے۔ وہ انڈین ٹوائلٹ میں بیٹھ نہیں سکتا ہے، یہ ہے انڈین اور ویسٹرن میں کھوجتے ہیں، اور میں ایئرپورٹ پہ انڈین تلاش کرتا ہوں کہ انڈین کہاں ہے، اور میں دکھا کے بولتا ہوں کہ انڈین ٹوائلٹ کہاں ہے۔ تو آئی ایم انڈین، آئی لائک انڈین ٹوائلٹ، میں ہندوستانی ہوں اور ہندوستانی ٹوائلٹ پسند کرتا ہوں، چونکہ اب ہندوستانی انڈین ٹوائلٹ میں بندہ بیٹھ نہیں سکتا ہے، اس کا گھٹنا پھٹ جائے گا، اس کا ٹخنا پھٹ جائے گا، اسی لیے وہ کرسی والا وہ ساتھ کموڈ کھوجتا ہے۔ یہ جو آسانی سے ہمیں جب درد نہیں تھا، آسانی سے اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، سیڑھی پہ دوڑ کے چلتے تھے، نیچے آتے تھے، اور جیسا چاہا اس کو موڑ لیا، جھکا لیا، جدھر چاہا کر لیا۔ اب درد ہونے کے بعد اب جھکا نہیں سکتے، اس کو سیدھا ہی رہنے دینا حالت، اور صاحب سجدہ کرتے ہوئے کچھ لوگ پاؤں کو قبلہ کی طرف رکھتے ہیں، چونکہ پاؤں کو موڑے گا تو پاؤں پھٹ جائے گا اس کا۔ یہ بتائیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے اس کا گریس، یا گریس اگر سوکھ جائے تو بندہ لاکھوں روپے خرچ کر کے آپریشن کروائے پھر بھی ٹھیک نہیں ہو پائے گا۔ یا ٹکنے کا گریس، چاہے جس طرف چاہے ایڑی کو موڑ لیں، یا گھٹنے کا گریس، چاہے جس طرف چاہے جیسے چاہے پاؤں کو موڑ لیں، اگر اس میں تھوڑا سا فنکشنل ڈس آرڈر ہو جائے پھر اس کے بعد پتا چلتا کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ ساری نعمت ہمارے لیے، یا 5 وقت کا سجدہ اس نعمت کا شکر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا کہتا ہے بندہ، کیا بولے گا؟ اللہ کہتا ہے جب بندہ ان ساری باتوں پہ غور کرتا ہے تب کہتا ہے سبحانک فقنا عذاب النار، الہی تیری تسبیح میں بیان کرتا ہوں، تیری حمد بیان کرتا ہوں، اے اللہ تو سارے عیب و نقائص سے پاک ہے مالک، اتنے احسانات ہیں میرے اوپر، میں آگ پہ بھی سجدہ کروں تو تیری نعمت کا شکر مجھ سے ادا نہیں ہو پائے گا۔ فقنا عذاب النار، اپنے فضل سے مجھ کو جہنم کی آگ سے بچا دے۔
اپنے فضل سے مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے. سبحانک فقنا عذاب النار، سبحانک فقنا عذاب النار. یہ کون بولے گا؟ یہ وہی بولے گا جو ان نعمتوں پہ نظر رکھے گا، ان نعمتوں کی خوبیوں پہ نظر رکھے گا، ان نعمتوں کے شکرانے کے لیے 5 وقت مسجد دوڑ کے جائے گا. تو نماز کو بوجھ نہیں سمجھے گا وہ، بلکہ 5 وقت کی نماز کو اپنے لیے عظیم نعمت سمجھے گا، اس کو بوجھ نہیں سمجھے گا. جب ان ساری باتوں پہ غور کرے گا تو اب پتہ یہ چلا ہمارے جسم کو مچھلی چاہیے، اس کو گوشت بھی چاہیے. اب یہ گوشت چاہیے تو اللہ نے کہا یہ پرندہ تیرے لیے ہے، یہ بکرا تیرے لیے ہے، تم کھاؤ. یہ سمندر کی مچھلیاں تیرے لیے، ماچھ بھات تم کھاؤ. تم کو ماچھ بھات چاہیے کھاؤ، تم کو بکرے کا گوشت چاہیے کھاؤ، تم کو مرغ کا گوشت چاہیے تمہارے لیے ہے گوشت. یہ جانور ہیں والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا. قرآن شریف میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تم کو سواری کے جانور چاہیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے. سمندر میں وہ کشتیاں ہیں اور خشکی میں دوڑنے کے لیے گھوڑے ہیں. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا. ذرا غور کریں کہ قرآن شریف میں ہماری ہدایت کے لیے کیا کیا نسخے موجود ہیں، اللہ نے کیا کہا ہے. وہ تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ مدرسے میں ماں مر گئی تو بچہ کو بلا لو قرآن خوانی کرنے کے لیے، اتنا ہی ہم لوگ جانتے ہیں. اس کے آگے نہیں جانتے کہ مدرسے میں کون کون سا علم پڑھایا جاتا ہے. ہم لوگ اسی لیے مدرسے کو اگنور کیے ہوئے ہیں. ہم لوگ نہیں جانتے کہ ہوتا یہاں کیا ہے. جو لوگ جانتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ مدرسے میں ہوتا کیا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بدایوں گئے ہیں، فجر کا ٹائم ہے. آپ علامہ عبد القادر بدایوں نے آپ کو نماز فجر پڑھانے کے لیے آگے بڑھایا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے نماز پڑھائی. فجر میں لمبی قرات ہونی چاہیے، بالکل اس لیے آپ نے مسنون طریقے پہ لمبی قرات کی. جب سلام پھیرا سارے نمازیوں کو لگا کہ سورج نکل گیا ہے. سارے لوگوں نے پورب کی طرف دیکھنا شروع کیا. اعلیٰ حضرت سمجھ گئے کہ مقتدی کو اضطراب اور بے چینی ہے کہ کہیں سورج نکل تو نہیں گیا ہے. مگر اس مصلی پہ بیٹھ کر امامت کرنے والے میرے شیخ کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگ گھبرائیں نہیں، ابھی سورج کے نکلنے میں 3 منٹ 48 سیکنڈ باقی ہے. 3 منٹ 48 سیکنڈ باقی ہے. یہ کون بول سکتا ہے 3 منٹ؟ یہ تو سمجھ میں آتا ہے 48 سیکنڈ. اعلیٰ حضرت سورج کو دیکھ کر اپنی گھڑی کی سوئی ملا لیتے تھے اور دوسرے کی گھڑی سے ٹائم ملاتے تو 1 سیکنڈ کا فرق نہ ہوتا تھا. یہ کون سا علم تھا؟ یہ علم فلکیات یا علم نجوم، جس کو انگریزی میں ایسٹرولوجی اور ایسٹرونومی کہتے ہیں. یہ سارا علم مدرسے کی چٹائی سے دنیا کو ملا ہے. یہ مدرسہ ہے جو نالج اور وزڈم کا ایک سب سے بڑا ریسورس ہے. اسی مدرسے نے دنیا کو بتایا. چونکہ ہم کو کھانے پینے مکان کا مقابلہ کرنے گرینائٹ اور ماربل سے فرصت کہاں ہے کہ ہم مدرسے میں آ کے دیکھیں مدرسے میں ہوتا کیا ہے. اس لیے ہمارے لوگ مولوی کا مذاق، مدرسے کا مذاق، ملا جی کا مذاق، لوگ ملا جی کہتے ہیں. اور آج ہم کو کوئی ملا کہہ دے تو غصہ آتا ہے. جبکہ ملا احمد جیون جو بادشاہ ہندوستان اورنگزیب کے استاذ تھے، جس اورنگزیب نے اپنے استاذ کی جوتی سیدھی کی تھی جامع مسجد سے باہر نکلتے ہوئے، تو سارا ہندوستان تمنا کرتا تھا کہ کاش میرا بیٹا بھی عالم ہوتا. جو سمان ملا جیون کو ملا ہے وہ سمان میرے بیٹے کو مل گیا ہوتا. جب عالموں کو عزت دی جاتی ہے تب عالم بنانے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور جب عالموں کی جیسی کی تیسی کی جاتی ہے اس کو محتاج بنا کے رکھا جاتا ہے. غنڈوں، لچوں، لفنگوں، چوروں، ڈکیتوں، ہتھیاروں سے دوستی ہے اور ان سے نفرت ہے. ڈکیت کو سلام کرنا ہے مگر یہ مولوی صاحب کو سلام نہیں کرنا ہے. ڈکیت کے سلام کا جواب دینا ہے مگر مولوی صاحب سے نفرت کرنی، کچھ مانگ نہ لے، کچھ سوال نہ کر دے، فطرہ نہ مانگ لے، زکوٰۃ نہ مانگ لے، خیرات نہ مانگ لے، جلسے کا چندہ نہ مانگ لے. اس لیے ہم لوگوں نے اپنی چھوی بنا دی ہے مانگنے والے کی. اب چھوی جب بنا دی ہے تو سامنے والا بندہ ہمارا چہرہ دیکھ کے بھاگتا رہتا ہے. ہمارا کام ہے فطرہ لاؤ، زکوٰۃ
زکات لاؤ, قربانی لاؤ, عشر لاؤ, نصف عشر لاؤ, چل چندہ لاؤ. جب چندہ ہی مانگنے کے لیے ہم پیدا ہوئے تو لوگوں کو ہم سے ڈر لگنے لگا ہے, ہمیں ڈر لگنے لگا. یہ سارا کام تھا کمیٹی کے لوگوں کا. ایک صدر بنتا, سیکریٹری بنتا, وہ عشر کلیکشن کرتا, وہ زکات کلیکشن کرتا, وہ قربانی کی کھال جمع کرتا. باقی جو عالم ہے اس کو کہا جاتا مسند پر آپ بیٹھو اور بچوں کو قرآن پڑھاؤ, مسند پہ بیٹھو بچوں کو حدیث پڑھاؤ, مسند پہ بیٹھو اسلام سکھاؤ, ان کو معنی, بدی, منطق, فلسفہ, نحو, صرف, جو سارے علوم ہیں سب ان کو سکھاؤ. تمہارا کام ہے علم بانٹنا, میرا کام ہے تیرا مینیج کرنا. میں مینیجر ہوں, میں مینیج کروں گا کہ مکان کیسے بنے گا, بچے کھانا کیسے کھائیں گے, پڑھانے والے کی تنخواہ کہاں سے ہوگی. ہم مینیجر ہیں, مینیج ہم کریں گے. اور آپ ٹیچر ہیں, آپ کو ٹیچنگ کرنا ہے, آپ کو پڑھنا ہے, مطالعہ کرنا ہے, بچوں کو پڑھانا ہے. یہ سارا کام جب تک تھا تب بادشاہ عالم کے پاس آتے تھے, ان کی درسگاہ میں بیٹھتے تھے, بادشاہ ان کی جوتی سیدھی کرتے تھے, اپنے بیٹوں کو وضو کرانے کے لیے بھیجتے تھے کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالنا ہے اور دوسرے ہاتھ سے اپنے استاذ کے پاؤں کو ملنا ہے. خلیفہ ہارون رشید جو بغداد کا بادشاہ تھا, اور آدھی زمین پہ جس کی حکومت تھی, اس نے اپنے بچوں کو اپنے استاذ کی خدمت کا یہ طریقہ سکھایا. اور جب بادشاہ وقت عالموں کا احترام کرتے ہیں تو عام لوگوں کے دل میں بھی احترام عالموں کا بیٹھ جاتا ہے. اور آج کل ہم نے چھوی بنا لی مانگنے کی, اسی لیے آپ ہم سے دور ہو گئے, جبکہ ہماری چھوی تھی جلسوں میں امر بالمعروف کرو, جمعہ کے خطاب میں امر بالمعروف کرو, عید اور بقرعید میں امر بالمعروف کرو, درسگاہوں میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھاؤ, آپ کے الجھے ہوئے مسائل کا حل میں دو. دارالفتہ میں بیٹھوں, دارالقضا میں بیٹھوں, میں کورٹ کا جسٹس بن کے رہوں, میں ایک مفتی بن کے رہوں, میں ایک مدرس بن کے رہوں. کھانے کی تکلیف ہو رہے, پہننے کی تکلیف ہو رہے, مکان کی تکلیف ہو رہے, میرا کام ہے نمک روٹی کھا کے دین کی باتیں بتانا. اس وقت میں بادشاہ آتے تھے, لیکن جب سے مینیجر بن گئے وہ کہ صاحب پڑھانا بھی تم کو ہے, چندہ بھی تم ہی کو کرنا ہے, اگھنی تم کو وصولی کرنی ہے, اگھن کے موسم میں تم کو جانا ہے, اور ہم ہاتھ نہ پاؤں میلا ہو, ہم کو صرف سوکھی سرداری کرنی ہے, تم کو پیسہ لا کے میرے پاس دینا ہے, اور چندہ تنخواہ مانگنے کے لیے تم کو میرے پاس آنا ہے. جمعہ کے دن مسجد کا چندہ مسلمان دے اور یہ سیکریٹری صاحب اس کو گن لائے, اور پھر امام صاحب اس کے پاس تنخواہ مانگنے کے لیے جائے اور اس میں بھی آنکھ دکھائے اور 2-4 گھنٹے کی دیری کرے. یہ پبلک کا پیسہ دینے میں اتنا درد ہوتا ہے, لیکن جس دن وہ سیکریٹری اپنا پیسہ دیتا تو نہ جانے امام صاحب کو کیا گت کر دیتا. تو یہ باتیں اس لیے ہو گئی کہ چونکہ ہم لوگوں نے اپنا سسٹم الٹا پلٹا کر لیا, نتیجے میں آپ کو ہم سے وحشت ہونے لگی, جبکہ آپ کو ہم سے انسیت ہونی چاہیے, آپ کو میرے پاس دین سیکھنے آنا چاہیے, آپ کو ہمارے پاس جنت جانے کا فارمولا سیکھنے کے لیے آنا چاہیے. تو عالم اور عوام کے درمیان کا کنیکشن جڑا رہنا چاہیے. اب ذرا غور سے سنیے, اس مدرسے میں ہوتا کیا ہے, اس مدرسے میں کیا ہوتا ہے, اس مدرسے میں کون سا علم ہے. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا, کیونکہ اللہ کی نعمتوں کا چرچا چل رہا ہے. یہ ساری نعمت ہمارے لیے, آسمان, زمین, سورج, چاند, ستارے, ویجیٹیبلز, ڈرائی فروٹس, یہ کارب, ساری چیزیں ہمارے لیے ہے, یہ جانور ہمارے لیے, سواریاں ہمارے لیے, ساری نعمتیں ہمارے لیے. تب سوال ہوگا میں کس کام کے لیے؟ جب بندہ اس پر غور کرے گا تب جواب ملے گا, پھر بندہ اس جواب سے سیٹسفائیڈ ہو کر اپنا کام اسی پیٹرن پہ, اس سانچے میں ڈھالنے کی وہ کوشش کرے گا, اسی اپنے کام کی طرف, اصل کام کی طرف بندہ متوجہ ہوگا. چونکہ ہمارے گھر میں چرچا کھانے پینے کا ہے, ہمارا بچہ بھی کھانے پینے والا پیدا ہو رہا ہے. کب ہم نے جنت کی کہانی بتائی, کب ہم نے جہنم کی کہانی سنائی, کب ہم نے اس کو عالم دین کی فضیلت بتائی, کب ہم نے قرآن اور حدیث کی باتیں بتائی, تو ہم نے انجینئرنگ, میڈیکل کالج, داروغہ, ماسٹر, ٹیچر, سرکاری نوکری, پالیٹکس, راجنیتی, سیاست, گھر پردھان, سمیتی, یہی ساری چیزیں بننا تھا. ہمارے بچوں کے دماغ میں میری باتیں سن سن کر ایک جنون چڑھ گیا ہے. نماز کون پڑھے گا اس زمانے میں؟ ہمیں پردھان بننا ہے, ہمیں مکھیا بننا ہے, ہمیں سمیتی بننا ہے, ہمیں سب وارڈ کونسلر بننا ہے, ہمیں سانسد بننا ہے, ہمیں ودھایک بننا ہے. کون مولانا مولوی بننے کے لیے جائے؟ ہمیں ماسٹر بننا ہے, ہمیں داروغہ بننا ہے, ہمیں ڈاکٹر بننا ہے, ہمیں انجینئر بننا ہے, خوب اچھا سے کمانا ہے, مکان بنانا ہے, اچھی گاڑی خریدنی ہے, اس کے بعد بڑھاپے میں 1 درجن بیماری میں گھر جانا ہے,
پھر اچانک موت آئی, مر کے قبرستان چلے جانا ہے. مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ تو 100 سال کی چھوٹی سی دنیا, 1 سیکنڈ والی, اس کے لیے 25 سال محنت کرنا, اس کے بعد 30-40 سال نوکری کرنا, اس کے بعد پھر مر جانا. اس کے لیے اتنا برین لگانا ہے, کیسے پڑھیں, کیسے لکھیں, 18 گھنٹے اسٹڈی کریں, کون سا علم سیکھیں کہ IAS نکال دیں, IPS نکال دیں, نیٹ نکال دیں, فلاں ایگزام نکال دیں, ڈاکٹر بن جائیں. ساری انرجی اسی 2 پیسہ کما کے 2 روٹی کھانے پر فوکس ہو گئی. جہاں مرنے کے بعد جانا ہے, اس دنیا کی بات کون کرے گا؟ نہ باپ نے سکھایا, نہ ماں نے سکھایا, نہ کبھی عالم کے پاس آ کے بیٹھے. یہ دنیا کے 100 سال 1 سیکنڈ, اور جہاں مر کے پہنچے وہاں ایک نئی دنیا کا جب آغاز ہوتا ہے, وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے دنیاوی گنتی کے حساب سے. تو اب یہ باتیں باپ نے کبھی سنایا ہی نہیں. تو بچہ گھڑی کے پیچھے پاگل ہے, بائک کے پیچھے پاگل ہے, بچہ اسکول کے پیچھے پاگل ہے. باپ نے کبھی جنت کی بات نہیں بتائی, باپ نے کبھی جہنم کی بات نہیں بتائی. یہ بچیاں ہماری بھاگتی رہیں گی غیروں کے ساتھ. قصور صرف باپ اور ماں کا ہے, جس نے گھر میں کھانے پینے, مٹن, چکن, بیف اور صاحب واچ, کلوک, پینٹ, شرٹ, ٹی شرٹ کی باتیں ہوتی رہی, جینز کی باتیں ہوتی رہی. سجانے سوارنے کی تو بچوں کے دل دماغ میں وہی بات ہے, ہینڈسم اسمارٹ, ہینڈسم اسمارٹ. اس کا شوہر کیا خوبصورت ہے, اس کی بیوی کیا خوبصورت ہے. سارے سماج میں ایسی دلہن نہیں آئی ہے. تو سامنے جو بچہ میرا کھڑا ہے اس کے دماغ میں تو بات آئے گی, مجھ کو بھی اسمارٹ چاہیے, دین ملے نہ ملے, مجھ کو بھی نوکری والا شوہر چاہیے, دین رہے یا جائے. کون دین کی پرواہ کرتا ہے؟ اگر ہماری لاکھوں بچیاں غیر مسلم انجینئر کے ساتھ بھاگ گئی, 100% قصور اس ماں باپ کا ہے جس ماں باپ نے بچوں کے سامنے جنت کی بات نہیں کی, آخرت کی بات نہیں کی, جہنم کی بات نہیں کی. وہ بات کی خوبصورتی کی, وہ بات کی نوکری چاکری کی, وہ بات کی کاروبار کی, وہ بات کیا بزنس کا. وہ بزنس لیا, ایمان لوٹا, چہرہ کا حسن دیکھا, ایمان لوٹا. جب بات ہوتی مصطفیٰ کی, جب بات ہوتی فاطمہ الزہرا کی, جب بات ہوتی حسن کریمین کی, جب بات ہوتی جنت پانے کی, جب بات ہوتی مصطفیٰ کے فاقہ کی, جب بات ہوتی اہل بیت اطہار کی مقدس زندگی گزارنے کی, تب ہمارا بچہ کہتا نہیں میں انجینئر بنوں یا نہ بنوں, میں غلام مصطفیٰ بن جاؤں, میں غلام محمد بن جاؤں. دنیا ملے نہ ملے, جنت مل گئی تو دونوں جہان کی بھلائی مل گئی. یہ باتیں اس وقت بچہ ہمارا بولے گا جب ان کو بار بار جنت کی کہانی سنائی جائے گی, جب بار بار آخرت کی بات بتائی جائے گی, جب بار بار آقا علیہ السلام کی سیرت سنائی جائے گی. یہاں تو صرف کھانے پینے کی باتیں بتائی جا رہی ہیں. اب ذرا غور سے سنیے, اللہ کی نعمتوں کو چرچا میں کرتا ہوں, پھر اس کے بعد میں گفتگو اپنے آگے بڑھاتا ہوں. اللہ فرماتا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها, تمہارے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے, کیونکہ تم کو جانا ہے, بزنس کرنا ہے, روزی روٹی کی تلاش میں زمین پر پھیلنا ہے, تو اب تم کو سواری چاہیے, لے لو. یہ اونٹ تمہارے لیے ہیں, یہ گھوڑے تمہارے لیے ہیں, یہ خچر تمہارے لیے ہیں, یہ گدھا تمہارے لیے ہے. والخیل والبغال والحمیر, یہ اونٹ, یہ گھوڑا, یہ خچر, یہ سب تیرے لیے ہے. خچر پہ سامان لوڈ کرو اور ایک شہر سے دوسرے شہر جاؤ, گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ, اس پر ایک شہر سے دوسرے شہر جاؤ, اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ جاؤ, ایک شہر سے دوسرے شہر جاؤ. یہ اونٹ شپ آف ڈیزرٹ ہے, ریگستان کا جہاز ہے یہ اونٹ. تم اشرف المخلوقات ہو, تم بہت اچھے جینٹل مین ہو تم, لیکن تم اگر بالو پہ جاؤ گے تو تمہارا پاؤں بالو میں دھس جائے گا, نہیں چل پاؤ گے. مگر یہ جانور ہے اونٹ, اس بالو پہ جہاز بن کے دوڑتا ہے. وہ اونٹ کا پاؤں میں زمین میں دھستا نہیں, وہ جہاز بن کے دوڑتا. یہ کیا ہے؟ شپ آف ڈیزرٹ, ریگستان کا جہاز ہے یہ اونٹ تمہارے لیے. یہ گھوڑا ہے, تو اوپر کھائی سے نیچے آ نہیں سکتے ورنہ ہاتھ پاؤں سب ٹوٹ جائے گا. مگر یہ گھوڑا ہے جو اوپر سے نیچے کودتا ہے, نیچے سے پہاڑ پہ چڑھتا ہے. یہ تمہارے لیے عجوبہ جانور یہ گھوڑا, جہاں ہیلی کاپٹر نہ اتر سکے, جہاں ایروپلین نہ جا سکے, جہاں بس ٹرک بائک نہ جا سکے, وہاں یہ گھوڑا جاتا ہے. یہ عجوبہ ونڈرفل جانور, یہ گھوڑا تمہارے لیے ہے.
تاکہ تم سواری کا کام لو، وزینہ زینت کا کام. جیسے دروازے پہ کار کھڑی رہتی ہے تو وہ دروازہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، اور پہلے زمانے میں دروازے پہ 10 گھوڑے بندھے رہتے تھے، وہ دروازہ بڑا حسین لگتا تھا. اور آج بھی ایک طرف 10 کار کھڑی ہوں، ایک طرف 10 گھوڑے بندھے ہوئے رہیں، جو گھوڑے کا حسن ہے وہ کار میں کہاں ہے؟ وہ گھوڑے کا حسن الگ ہے. دروازے پہ 10 گائے بندھی ہوئی ہے، دروازے پہ 10 بھینس بندھے ہوئے ہیں، دروازے پہ 10 گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، دروازے پہ 50 بکریاں بندھی ہوئی ہیں، ان دروازوں کا حسن بڑھ جاتا ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، تاکہ تم ان سے سواری کا بھی کام لو اور زینت کا کام. کہ دروازے پہ گھوڑے اونٹ بندے رہیں گے تو تیرا دروازہ حسین اور خوبصورت لگے گا. یہ جانور تمہارے لیے میں نے پیدا کیا ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا، چونکہ ابھی گھوڑے کا دور نہیں رہا، ابھی یہ دور اونٹ کا نہیں رہا. اونٹ ہے دیکھنے کی چیز، گھوڑا ہے دیکھنے کی چیز، اور گدھا ہے دیکھنے کی چیز، لیکن یہ سواری میں اب گھوڑے اور اونٹ کا استعمال نہیں ہوتا ہے. شاذ نادر، کم استعمال. زیادہ استعمال ہوتا ہے ہوائی جہاز کا، زیادہ استعمال ہوتا ہے کار کا، زیادہ استعمال ہوتا ہے موٹر سائیکل کا، زیادہ استعمال ہوتا ہے 3 ویلر 4 ویلر 2 ویلر کا استعمال ہوتا ہے. سائیکل، موٹر سائیکل، ٹیمپو، ٹوٹو، کار، اس سے آگے بڑھ جائیں چھوٹی سے بڑی کار، لگژری کار، 50 لاکھ کی کار، 100 کروڑ کی کار بھی. تو ہندوستان میں 100 کروڑ کی کار بھی دوڑ رہی ہے، 100 کروڑ کی کار دوڑ رہی ہے. 5 لاکھ میں بھی کاریں ملتی ہیں، 100 کروڑ کی بھی کاریں مل رہی ہیں. یہ کار کی سواری. اور اس سے زیادہ فاسٹ سواری ٹرین 100 ویلرز کی سواری، یعنی جس میں 100 پہیا ہے اور صاحب ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں، سامان لے کے جائیں. زبردست سواری ہے ٹرین کی. اور اس سے بھی زیادہ فاسٹیسٹ سواری ہے وہ ہوائی جہاز. 300-500 یاتری کو لے کے جائے، 90 یاتری کو لے کے جائے. چھوٹا پلین، بڑا پلین، جمبو پلین، جس میں 397 لوگ سوار ہیں. 1000 بھی ایک آدمی بھی ابھی ٹرائی ہوا ہے، 1000 لوگ سفر کر کے اس ہوائی جہاز سے دوسرے شہر جا سکتے ہیں. کیا قرآن کریم میں چرچا ہے ہوائی جہاز کا؟ کیا چرچا ہے ٹرین کا؟ کیا چرچا ہے پلین کا؟ کیا چرچا ہے 2 ویلر کا؟ ہاں، جو دیوانہ پاگل ہے اس کے لیے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جس کو اللہ نے عقل سلیم دی ہے وہ اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھے گا کہ ہاں 110% اس آیت کریمہ میں پلین کا چرچا ہے، اس میں ہوائی جہاز کا چرچا ہے، اس میں تمام سواریوں وہیکلز کا چرچا ہے. اور جو سواری آج نہیں وجود میں آئی ہے اس کا بھی چرچا ہے. جو آج کے 500 سال کے بعد جو سواری پیدا ہوگی ٹرین میں، ابھی سب سے فاسٹسٹ ٹرین پہلے شتابدی راجدھانی تھی، اور ابھی وندے بھارت آ گئی. ہم وندے نہیں بولتے ہیں، ونڈے بولتے ہیں. یہ وندے بھارت، یہ ٹرین آ گئی ہے. یہ وندے بھارت ٹرین ہے. یہ وندے بھارت سب سے زیادہ فاسٹ اسپیڈ میں چلتی ہے. اب 100 سال کے بعد یا 25 سال کے بعد اب کون فاسٹسٹ ٹرین آئے گی جو 500 کی رفتار میں دوڑے گی؟ اس کے لیے ٹریک بن جائے. اس کا وجود ابھی نہیں ہوا ہے، لیکن وہ سواری آنے والی ہے، اور میں کہتا ہوں اس کا بھی چرچا قرآن کریم میں موجود ہے.